बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं। कल कोर कमांडर मीटिंग के बाद भी कुछ अहम फैसले सामने आए थे और आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कुछ अहम फैसले सामने आ रहे हैं। पंजाब कबीना ने भी अप्रूवल दे दी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। पंजाब कबीना ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात में खान साहब की 2 बहनों के इन्वॉल्व होने का भी कुछ सबूत सामने आया। उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि खान साहब की 2 बहनें हलीमा खान और उज़्मा खान, ये दोनों खान साहब की बहनें हैं और ये दोनों जब कोर कमांडर हाउस पर अटैक हुआ तो ये दोनों कोर कमांडर हाउस के सामने मौजूद थी। इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन तो खान साहब की 2 बहनों और एक भांजे की कोर कमांडर हाउस पर हमले के सबूत जो है वो इदारों के हाथ लग चुके हैं। तो खान साहब परेशान है। कल तक खान साहब धमकियां दे रहे थे कि मुझे बाहर नहीं निकाला तो वही रिएक्शन होगा जो कि पहले हुआ है, और आज खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ एजेंसियों का किया धरा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 9 मई के हवाले से अब भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। शहरियार अफरीदी, आलिया, हमजा मलिक, ये इनकी कुछ वीडियो सामने आई थी और ये वो वीडियोस हैं जिनमें बाकायदा तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये किस तरह फौज के ऊपर हमले करने के लिए उकसा रहे हैं। इसके अलावा शहरियार अफरीदी की अहलिया के बारे में भी इतला था कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया। जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे ही पीटीआई के बहुत से लोगों की जमानतें भी हो रही हैं। शीरी मजारी, फलकनाज चित्राली और फवाद चौधरी, इसके अलावा असद कैसर, इनकी आज जमानतें हुई हैं। और फवाद चौधरी की जमानत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो तहरीरी हुक्मनामा लिए बगैर जब बाहर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी। बैठ चुके हैं और बहुत भाई देखिए कोई नहीं दावा ये किया जा रहा है कि फवाद चौधरी को एंटी टेररिस्ट कोर्ट या एंटी टेररिस्ट पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जबकि वीडियो में आपको पुलिस जो है वो चौधरी साहब के आगे पीछे दौड़ती नजर नहीं आती। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। कल तक वो कहते थे ना, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी और फलाना करेगा आज़ादी, टक्कर के लोग। फवाद चौधरी जो है वो उन फरौन शिफ्ट कुव्वतों का आलाकार है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तमाम लोगों को यानी अपनी जूती की नोक पे रखा। फवाद चौधरी ने मीडिया के बहुत से लोगों को, आपको याद होगा कि बाकायदा थप्पड़ भी मारे हुए हैं, और आज वो गिरफ्तार होने के बाद और अब जब वकल ठिकाने आई है तो उनकी हालत ये है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए दौड़ लगा दी। अब फवाद चौधरी जैसा आदमी जो कि जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है कि जिन्होंने न कभी एक्सरसाइज का मुंह देखा होगा, न कभी दौड़ लगाई होगी, न कभी कोई वर्जिश की होगी, ये ऐश परस्त, आराम परस्त लोग, जब इन पे वक्त आता है तो फिर इसी किस्म की हालत होती है कि थोड़ा सा वो दौड़े 100 की स्पीड से है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये 100 मीटर की दौड़ होती तो फवाद चौधरी ये दौड़ जीत चुके होते, लेकिन 100 मीटर के बाद उनका जो स्टेमिना है वो साथ छोड़ गया। एक जगह ठोकर खा के वो गिरे भी हैं तो उनको चोट आई है, तो फिर उनका जो है ना वो सांस जो है वो आपस में नहीं मिल रहा था। इनको रिलीज किया, वापस तो बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखा जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे ही वो दोबारा लेके निकले। पंजाब पुलिस आई हुई है, उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत खैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। रिलैक्स। भाग के वापस जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की अदालत में गए और वहां पे जाके उन्होंने दुहाई देनी शुरू कर दी कि जी मुझे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने आ गई है। तो अदालत ने कहा कि भाई साहब, आप पहले वो जो हमने आपको जमानत दी है उसका तहरीरी हुक्मनामा तो वसूल कर लेते ताकि आपको कोई गिरफ्तार ना करता, लेकिन आप तहरीरी हुक्मनामा लिए बगैर ही बाहर चले गए। तो अभी हालांकि इस सारे वाकये में अगर आप देखें तो वीडियो में भी नजर आ रहा है कि कोई पुलिस वाला फवाद चौधरी के करीब तक नहीं आया, लेकिन जब वो पार्किंग में बाहर निकल रहे थे तो सामने जाहिर है
वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है اور شاید فواد چودھری کی چھٹی اس نے کام کیا یا ان کو اندازہ ہے یا پھر انہوں نے کوئی ڈرامہ کریٹ کیا ہے کہ انہوں نے دوڑ لگا دی کہ ان کو دوبارہ کوئی گرفتار نہ کرے. تو جس طرح عمران خان اپنے لیے تا حیات ضمانتیں لے کر عدالت سے باہر آئے ہیں, فواد چودھری بھی شاید یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بھی تا حیات ضمانت لینی ہے, تو اس قسم کا کوئی ڈرامہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ٹکر کے لوگ ہیں یہ صرف زبانی کلامی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور ہماری ریڈ لائن کو آپ نے کراس کیا تو ہم باقی ریڈ لائن کراس کریں گے. تو یہ بات تو پی ٹی آئی نے ثابت کر دی ہے کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن تھا اور انہیں وہ باقی کی ریڈ لائن کراس کر دی ہیں, لیکن اب ان ریڈ لائن کراس کرنے کا نتیجہ بھی تو بھگتنا ہے. تو کہا جا رہا تھا کہ فواد چودھری جیل میں بیمار ہیں, چل بھی نہیں سکتے. جب انہیں پروڈیوس کیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے بڑی اپنی وہ کہتے ہیں نا ٹلیا منہ کر کے رکھا ہے. لیکن کمال ہے پولیس کو, پہلے انہوں نے خان صاحب کی وہ ٹانگ جو 6 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ ٹھیک کر دی, ویل چیئر سے اٹھا دیا, اور اب جو ہے وہ فواد چودھری کو انہوں نے تندرستی کا سرٹیفکیٹ یعنی جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے زمان پر جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں حماد اظہر, فواد چودھری, جاج چودھری, عمر ایوب, فرح حبیب اور میاں محمود رشید کی عبوری ضمانت منسوخ کی تھی. تو گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ضمانت منسوخ ہونے کے بعد پولیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کو گرفتار کرنے پہنچی تھی. اب اللہ عالم, لیکن پولیس جو ہے وہ اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہوتا تو پھر چودھری صاحب کے پیچھے کا آدھا اہلکار تو بھاگ رہا ہوتا نا, لیکن ان کے پیچھے وکیل ہی بھاگ رہے تھے. تو یہ بھی خیر عجیب ہی ڈرامہ رہا ہے. لیکن اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں نے یعنی اس ملک کی املاک جلائیں, فوجی عمارتوں پہ حملے کیے, ہماری یادگاریں جلائیں, اور جنہوں نے شرپسندوں کو اکسایا, پرووک کیا, وہ پھر یعنی ضمانتیں پا کے باہر آ رہے ہیں, تو یہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر سوال تو اٹھے گا نا. تو اسی لیے شاید سوچا گیا کہ اس کا علاج پھر ملٹری کورٹس ہی ہیں, تاکہ وہاں تک نہ کسی کی رسائی ہوگی, نہ پھر یعنی نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی. چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال نے عمران خان کو گڈ ٹو سی کہنے پر وضاحت جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ میری عدالت میں آئے. گڈ ٹو سی یو میں ہر ایک کو کہتا ہوں, مجھے گڈ ٹو سی کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں, تو ادب اور اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے, ادب اور اخلاق کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو چیف جسٹس صاحب سے گزارش یہ کہ وہ عدالت میں سماعت نہ رکھا کریں بلکہ مشاعرہ رکھ لیا کریں, اس لیے کہ مشاعرے میں آپ کو ادب کا مزہ بھی آئے گا, احترام کا مزہ بھی آئے گا, اور جو آپ نے لکھنوی انداز آپ کو پسند ہے وہ بھی آپ کو مزہ آئے گا. یا قوم کی جو ہے نا پوری لگی پڑی ہے اور آپ جو ہے وہ ادب و اخلاق کی بات کر رہے ہیں, اور ایک ایسا شخص جو قوم کے خزانے سے 50 ارب روپے کا ڈاکہ مار گیا ہے اس کو آپ گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں. تو کل کو چیف جسٹس کی عدالت میں اگر کلبھوشن یادو کو پیش کیا جائے گا تو کیا اس کو بھی آپ گڈ ٹو سی یو کہیں گے؟ تو یہ جو ہے نا وہ یعنی کہتے ہیں نا نانی نے بیاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا, تو یہ عذر گناہ بدترس گناہ ہے. یعنی گڈ ٹو سی یو عمران خان کو کہہ کے چیف جسٹس سب پھنس گئے ہیں, اور ان کا یہ گڈ ٹو سی یو پوری قوم پہ اتنا بھاری پڑا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کا جواب پھر اس لیے مریم نواز نے دیا کہ جناب ڈاکہ مارنے والے کتنے مجرموں کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ تو مریم نے انہیں آڑے ہاتھوں میں لیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہر ایک کو رجسٹرار سے فون کرا کر کتنے لوگوں کو آپ مرسیڈیز میں منگوا کر رخصت کرتے ہیں, ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کرتے ہیں, سب پر اسی طرح ریمانڈ میں ضمانتوں کی برسات کرتے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ 10 فیملی ممبر کو بلائیں اور گپے لگائیں اور سو جائیں. تو کتنے لوگوں پہ آپ یہ مہربانیاں کرتے ہیں؟ تو مریم نواز نے وہ کہتے ہیں نا بھگو بھگو کے جو ہے وہ یعنی جواب دیے. ویسے چیف جسٹس ہے وہ برے پھنس گئے. اب چیف جسٹس کا ایک اور معاملہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چلا گیا, اور پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ جو ہے وہ صدر سے بھی زیادہ ہے, وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہے, وزراء سے بھی زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ تنخواہ اس وقت 15 لاکھ روپے کے قریب چیف جسٹس آف پاکستان لیتے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کے باقی ججوں کی تنخواہ بھی 14 لاکھ کے آس پاس ہے. یہ پاکستان کی سب سے ہائیسٹ پیڈ سیلری ہے جو کہ پاکستان کی عدلیہ کو ملتی ہے. پرائم منسٹر کی تنخواہ آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. صدر کی تنخواہ اچھی خاصی ہے, صدر تقریباً 9 لاکھ روپے لیتا ہے, اور پرائم منسٹر بیچارہ 2 لاکھ کے آس پاس ہے, اور جو منسٹر ہیں وہ 5 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مرات ہوتی ہیں.
اور پرائم منسٹر جو ہے وہ منسٹر سے بھی کم تنخواہ لیتا ہے. ممبر اسمبلی جو ہے وہ تقریباً لاکھ سوا لاکھ روپے سیلری لیتا ہے. تو آج ایک لسٹ بھی آئی ہے جس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, اور ممبران قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر رولا پڑا ہوا کہ جناب ہم تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں نا تھوک میں پکوڑے تل رہے ہیں, ممبران اسمبلی کی تنخواہ تو پینٹس ہے, جبکہ ججوں کی تنخواہ جو ہے وہ بے تحاشا ہے اور کردے کراندے بھی کچھ نہیں. یعنی نیب ترمیم کا کیس تھا آج, جس میں خود عدالت نے بتایا کہ جی وہ اس کیس کے اوپر تقریباً کوئی 40 سے زیادہ سماعتیں کر چکے ہیں. تو اگر یہ 40 سماعتیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ان انڈسٹریلسٹ کی ہوتی جن کے کیسز ان کی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, تقریباً 4-4.5 لاکھ کیس ہے, اگر ان کی سماعت کی ہوتی تو آج ملک میں کم از کم معیشت کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن صاحب کو سیاست پیاری ہے, وہ کہتے ہیں بیبی کو بیس پسند ہے, تو صاحب کو جو ہے وہ پولیٹیکل کیس پسند ہے. تو یہاں وہ پولیٹیکل کیس ان کو مل جائے بس اسی میں وہ اپنی جو ہے وہ دن نکال کے نکل جاتے ہیں, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے بڑے بڑے طاقتور لوگ آ کے سر جھکاتے ہیں. حکومت بھی ان کے آگے ترلے کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن بھی ترلے کر رہی ہوتی ہے, سابق وزیر اعظم بھی ان کے پاؤں پڑا ہوا ہے, اور موجودہ وزیر اعظم بھی ان کے گوڈے پکڑ رہا ہے, اور وہ جناب کرنا کرانا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بھرا نے, یہ حساب ہے. لیکن بڑی خبر ہے, عمران خان صاحب نے جو آج ایک یو ٹرن مارا ہے, اور کل تک وہ جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو میں تباہی مچا دوں گا, ان کے خلاف اتنا کچھ آ چکا ہے کہ اب وہ بری طرح پھنس گئے. اور اب وہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے بعد تو بالکل وہ کہتے ہیں کام پہ ٹانگ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کافی ایویڈنس موجود ہے, اور ثابت ہوتا ہے کہ اب جلاؤ گراؤ میں اور فائرنگ میں بعض مقامات پر ایجنسیوں کے اہلکار موجود تھے. یہ ایک جو کل اعلامیہ جاری کیا تھا نا ISPR نے کور کمانڈر کانفرنس کا, جس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا. تو اس کے حوالے سے تحریک انصاف نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, اور یہ بتایا کہ جی یہ جو واقعات ہے یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور مائنڈ سیٹ ہے. بعض سرکاری عمارات, عسکری املاک, سینکڑوں نہتے پرامن شہری اس کی انتشار کی زد میں آئے ہیں, اور احتجاج فطری تھا کیونکہ عمران خان صاحب کو رینجر کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا. لیکن ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے کہ پرامن مظاہرین کے صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند شامل کیے گئے. اب خان صاحب کا موقف یہ ہے, ان کی جماعت کا بڑا لمبا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ اس میں مین جو مدعا ہے وہ یہ کہ جی پائی نسی نہیں گئے, ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. تو یہ جو ریڈ لائن کرتی تھی PTI, تو وہ ریڈ لائن کیا تھی؟ تو PTI کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ وہ ریڈ لائن کیا تھی. جب انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم ہر حد توڑ دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور بعض رائے کہتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے اس بات کی پلاننگ تھی. PTI کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ان عمارتوں کے دورے کرائے گئے, یعنی ان کو باہر سے ریکی کرائی گئی کہ یہ بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ ہے, اگر عمران خان صاحب کو پکڑے گئے تو پھر آپ نے یہاں آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ کام صرف پنجاب میں, لاہور میں نہیں ہوا, بلکہ KPK میں اور پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ہوا. اور اس کا ایک ایویڈنس مراد سے ان کی وہ گفتگو ہے جو ایک آڈیو لیک کی صورت میں سامنے آئی ہے. ویسے واٹس ایپ گروپ میں کہیں پہ شیئر پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن اب میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. دوستو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے, آپ کو جگہ بتائی گئی ہے, آپ ابھی نکلے. عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے, یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر, تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے, اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے, اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے. جو جگہ آپ کو بتائی گئی آپ نے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ پلان تھا, اور یہ پلان کے مطابق ہی سب کچھ عمل ہو رہا تھا. لیکن اس میں جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو چونکہ وہ اس واقعے میں شامل نہیں تھا معاملہ کہ اس میں بھی کوئی ریئیکشن دینا ہے, پھر وہ ریئیکشن نہیں آیا. لیکن خان کی گرفتاری پہ جو ریئیکشن طے تھا وہ ریئیکشن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیا گیا. اور عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد اگر PTI کے تمام لوگ لاہور میں جو جناح ہاؤس ہے جو کہ کور کمانڈر ہاؤس کہلاتا ہے وہاں پہنچ گئے, جس میں عمران خان صاحب کی 2 بہنیں, ان کی ویڈیو موجود ہے. اب ان کی 2 بہنوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر رہی تھی. اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کا نام ہے عباد فاروق ہے,
حسان نیازی ہے, عبدالحمید ہے, مسرت جمشید چیمہ ہے اور فلک ناز کوئی خاتون ہے. یہ کوئی 5-7 پی ٹی آئی کے لیڈر تھے جنہوں نے اس موب کو لیڈ کیا اور وہاں تک لے گئے. ایک ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جب حالات کو بگڑتے انہوں نے دیکھا تو روکنے کی کوشش کی, لیکن تب تک وہ کام ہو چکا تھا, تو وہ شاید اتمام حجت ہے, اس کی بھی ایک ویڈیو بنوائی گئی ہے کہ دیکھیں ہم تو روک رہے تھے. تو یہ سارا جو پلان تھا اس کے مطابق عمل ہوا. چلے یہ تو لاہور کور کمانڈر کا واقعہ, جی ایچ کیو میں کیسے چلے گئے آپ؟ اگر وہ کہتے جی لاہور میں تو ہم لوگ صرف احتجاج کرنے گئے تھے تو یہ اچانک ہو گیا, تو پنڈی کا جو جی ایچ کیو ہے وہاں کون سا احتجاج کرنے گئے تھے اور وہاں جی ایچ کیو کے اندر گھسنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اور وہ بھی ان میں بھی بہت سے لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے, لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور لوگ خود مان رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے وہ اس میں شامل کیا. یہ بھی خبر ہے کہ بعض افغانیوں کو پیسے دیے گئے تھے, ٹرین کیا گیا تھا کہ وہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو انہوں نے ایک کام کرنا ہے, تو بہت سے افغانی پکڑے گئے جنہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. اب چونکہ یوٹیوب پہ بہت سا جب ہم کانٹینٹ آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ویڈیو بعض کاپی رائٹ کے تحت آتی ہیں تو یا وائلنس کی آتی ہے تو دکھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا گرفتاریاں, آگ لگی, کرائم, پولیس, یہ کراؤڈ اگر ہم دکھائیں تو یوٹیوب جو ہے وہ اس کو پھر اسٹرائک کر دیتا ہے, تو وہ بات جو اب تک پہنچانی مقصود ہے وہ پہنچ نہیں سکتی. تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ریفرنس آپ کے ساتھ سامنے پیش کیے جائیں جو کہ ہارملیس ہو, جن کا یعنی یوٹیوب کی پالیسی سے کوئی تعلق نہ ہو. تو خاص سب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اب بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بار پھر اپنا مقدمہ پلیڈ کر رہے ہیں. اب ہاں صاحب نے ایک پرانی کو 22 مارچ کی ویڈیو شیئر کی ہے اور وہ کہا جی کہ میں نے 22 مارچ کو یہ بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ کارکنان پورا امن احتجاج کریں. 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بچھائے گئے اپنے قتل کے جال سے حفاظت نکلنے کے بعد میں نے 22 مارچ کو ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جتنا مرضی اشتعال دلایا جائے آپ نے پرامن رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے. انشاءاللہ جب بھی ایک آزادانہ تحقیقات ہوگی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ جلاؤ گراؤ کرنے والے بندوق برداروں کو بالکل اسی طرح مظاہرین کے صفوں میں شامل کیا گیا جیسے اس موقع پر کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے تھے, جس کا پردہ میں نے اس ویڈیو میں چاک کیا. تو خاص صاحب نے اپنی کو پرانی ویڈیو جس میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب اور باقی لوگوں کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جی وہ میرے پہ اٹیک کریں گے, مجھے گرفتار کریں گے اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے گھر پہ جعلی فائرنگ کا مقابلہ ہوگا اور مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح کرتے تھے. عمران خان صاحب تو ہر بات پہ بیان دے دیتے, یعنی مجھے زہر دے دیا جائے گا. اب پوچھے نا بندہ کہ جب وہ کہتے تھے مجھے پکڑیں گے تو مجھے زہر والا ٹیکہ لگا دیں گے میں مر جاؤں گا, تو زہر والا ٹیکہ تو لگا نہیں کیونکہ خان صاحب ابھی ماشاءاللہ زندہ سلامت ہے, ان کی یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی. تو خان صاحب کو نہ کسی نے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارا, نہ خان صاحب کو کسی نے زہر دیا, نہ خان صاحب کو کسی نے جعلی مقابلے میں مارا. تو خان صاحب اس قسم کی جو ہے نا یعنی ایلوژن پر مبنی جو ویڈیو جاری کرتے ہیں, اب وہ اس کا ریفرنس دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا ہوا تھا. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے بہت ٹھوس معلومات ہیں, خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں, فوج کے پاس بھی ہیں, اور یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کیے جائیں گے. میں نے جس دن عمران خان صاحب رہا ہوئے تھے تو اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رہائی ایک مبینہ ڈیل کا نتیجہ ہے, اور وہ ڈیل یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا اور عمران خان جا کے اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں گے اور یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو اٹیک ہو رہے ہیں, ان کو روکیں گے. یہ وہ ڈیل تھی جس کے تحت عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوئی تھی, اور جب انہیں چیف جسٹس کی عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا یا جس وقت چیف جسٹس نے اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے میں عدالت لایا جائے, تو یہ اس ساری سیٹلمنٹ کے بعد ان کو بلایا گیا تھا جب چیزیں طے ہو گئی تھی, اور پھر سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ جی آپ عمران خان صاحب کو بلا کے ریلیف دے دیں کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, تو یہ کریڈٹ آپ لے لیں, اس معاملے کو سنبھال لیں تاکہ عمران خان صاحب جائیں اور یہ جتنا انریسٹ ہے اس کو روکے. اس وقت تک خیال نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اس میں بہت زیادہ انوالو ہے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو تحویل میں انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پہ کہ عمران خان صاحب یہ یعنی وہاں پہ آن اوتھ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کیا گیا, میں نے کسی کو کوئی آرڈر نہیں دیا, مجھے بالکل نہیں پتا کہ پاکستان کے حالات کیا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے لوگ اس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور آپ نے جا کے انہیں روکنا ہے کیونکہ لیڈر کوئی موجود نہیں ہے, باقی لیڈرشپ گرفتار ہو رہی ہے. اس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی, اور عمران خان صاحب کی رہائی میں جب تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی
تو انہوں نے پھر وہاں پہ دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے رہا نہ کیا گیا تو دوبارہ وہی ریئیکشن آئے گا جو کہ آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا. لیکن بعد میں یہ شواہد ویڈیوز کے ساتھ آڈیو لیک کے ساتھ بالکل مکمل طور پر سامنے آ گیا کہ یہ ایک پلان تھا, یہ مربوط پلان تھا, اور اس پلان کو ہیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب. ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے, ان کی پلاننگ سے سب کچھ ہوا ہے, ایگزیکیوشن کرنے والے اور لوگ ہیں. لیکن یہ طے شدہ منصوبہ تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوگا تو کس طرح پاکستان کے فوجی اداروں کے اوپر حملہ کر کے ان پر دباؤ ڈالا جائے گا, ان کا ریئیکشن نکالا جائے گا. یعنی فوج کا ریئیکشن نکالنے کے لیے اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو رہائی دلوانے کے لیے یہ ساری گیم پلان کی تھی. اس بات کے بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں. تو اب ان کے بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ISI کے دفاتر کا ہے. لاہور میں رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں نے چڑیا گھر کا نام سنا لیکن کسی کو نہیں پتا کہ چڑیا گھر کے اندر دفتر ہے, چڑیا گھر کے باہر دفتر ہے, یا کہیں کسی بلڈنگ کا نام چڑیا گھر ہے. تو اس طرح فیصل آباد جیسے گنجان آباد علاقے میں وہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا. تو یہ ان کو تو باقاعدہ ایک یعنی وینیو کو پتا تھا. تو یہ جو پورا ایک پلان تھا جس میں عمارتوں کی نشاندہی کر کے اٹیک کرایا گیا نا, یہ اب ان کے ہاتھ میں سراغ لگ گیا ہوا ہے. اب کراچی میں ایک جو PTI کے بڑے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی صاحب, انہوں نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا. یہ MNA رہے اور انہوں نے فوج کے اوپر حملوں کے بعد PTI سے علیحدگی کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاکستان کے یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے. تو محمود مولوی جو ہے وہ کراچی سے PTI کے ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کے وہ سینئر نائب صدر ہیں. پارٹی کے صدر جناب علی زیدی صاحب, ان کو بھی ایک ماہ کے لیے جیکب آباد نظر بند کر کے بھیجا جا رہا تھا, پھر وہ واپس آ گئے. اب PTI کے اپنے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ علی زیدی کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں, یہ تو وہاں پہ جو ہے نا یعنی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خاص مہمان رہے ہیں کیونکہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. تو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں کسی نہ کسی صورت میں اٹیچ رہے ہیں وہ اب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑے, کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن کراس نہ کرے, تو خود عمران خان نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے. اور اب ان کی جو ہے نا وہ بچت کے راستے بہت کم ہے, کیونکہ یہ فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ہو گیا ہے اور ایک کور کمانڈر کمیٹی کے اجلاس میں بھی ہوا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت, اور ان میں سے کچھ لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمہ چلیں گے, اور جو مین مرکزی قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, ان کے مقدمہ جو ہے وہ پھر ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے. تو اس کی اب باقاعدہ جو ہے وہ کابینہ منظوری دے گی, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. پنجاب کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے, جبکہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کی اب باقاعدہ اپروول دے گی. اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام سروسز چیف شریک ہوئے ہیں اور ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا. آرمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد PTI والوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, سب پرانی ویڈیو اڑا رہے ہیں, اور جو 2 سال پہلے کی تھی وہ ویڈیو بھی اڑا رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس ایویڈنس موجود ہے وہ موجود ہے. اب واٹس ایپ گروپ کے اندر گھس گئے ہیں ادارے, اور وہاں پہ جن لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے, جن لوگوں نے میسیجز کیے ہوئے ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. اس کی بنیاد پہ یعنی واٹس ایپ گروپوں کی انفارمیشن کی بنیاد پہ بہت سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب دوڑا لگ جائیں, یعنی پھڑ لو ہو گئی ہے. اور اب کچھ ہی دن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں بری طرح پھنسنے کے بعد جو ہے وہ شاید ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو فوج کے خلاف محاذ آرائی کر کے, فوج کے اوپر حملے کر کے عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں اپنے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک لی ہے. اور اب کو موضوع یہ ہے کہ خاصا بچے جو کہ نظر نہیں آتا. تو اب تک کے لیے اتنی, اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے.